अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप इस सिलसिला की 17 किस्तें मुलाहिज़ा कर चुके हैं और अब की पेश खिदमत है किस्त नंबर 18। बदर बिन मुगीरा गरनाता से 20 कोस के फासले पर पड़ाव डाले हुए था। एक शाम इसकी फ़ौज के एक अफसर ने इसे इतला दी कि गरनाता से एक बर्बरी सरदार कोई अहम पैगाम लेकर आया है। बदर बिन मुगीरा ने इसे फ़ौरन अपने खैमे में बुला लिया। मंसूर बिन अहमद बदर बिन मुगीरा के पास बैठा था। बर्बरी सरदार ने खैमे में दाखिल होकर दोनों से यके बाद दीगरे मुसाफ़ा किया और इनके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं गरनाता से आया हूँ। कहिए, बदर बिन मुगीरा ने कहा। बर्बरी सरदार ने कदरे तज़बज़ब के बाद कहा, मैं आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बदर बिन मुगीरा ने मंसूर बिन अहमद की तरफ देखा और वो उठकर बाहर निकल गया। नौवारद ने अपनी जेब से एक ख़त निकाला और उठकर बदर बिन मुगीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अबू दाऊद ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि आपकी तरफ से इस ख़त का जवाब हिस्पानिया को तबाही से बचा सकता है। बदर बिन मुगीरा ने ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया और बर्बरी सरदार इंतहाई दिलचस्पी से इसके चेहरे पर तहरीर के असरात का मुतालिया करने लगा। ख़त पढ़ने के बाद बदर बिन मुगीरा ने एक सानिया के लिए बर्बरी सरदार की तरफ देखा और पहले से ज़्यादा इन्हमाक के साथ दोबारा पढ़ने लगा। ख़त का मज़मून ये था, एक ऐसे शख्स की तरफ से जो अपनी कोताही अमल के बायस अपनी कौम के लिए एक अज़्व मुअत्तल बन चुका है, एक ऐसे मुजाहिद के नाम जिसकी बुलंद हिम्मती और उलुल अज़मी मुसलमानाने उंदलस का आखिरी सहारा है। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। गरनाता में इतने बड़े इनकलाब के बावजूद मेरी खामोशी का बायस किसी मसलहत से ज़्यादा मेरी मजबूरियाँ थीं। अब भी मुझे यकीन नहीं कि मेरा ख़त आप तक पहुंच सकेगा, लेकिन अगर मैंने कासिद पर एतमाद करने में गलती नहीं की और ये ख़त आपको मिल जाए और इसके बाद कोई खुशगवार नताइज बरामद हों तो इसे मैं अपनी गुज़श्ता कोताहियों का कफ़ारा समझूंगा। और अगर मेरे एलची की गद्दारी या किसी और वजह से मेरा ख़त गरनाता के मिलत फ़रोशों के हाथ लग गया तो मैं इन लोगों में से एक हूँगा जिनकी बेहतरीन ख्वाहिशें और उमंगें गुमनामी की मौत के पर्दों में छुप जाती हैं। बहरहाल मेरे बाद अगर रबिया अबू अब्दुल्ला की बुरी ख्वाहिशात का शिकार ना हुई तो वो आपको तमाम वाक़यात बता सकेगी। अबू अब्दुल्ला की बगावत के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि काश मैं गरनाता में आता। ये मेरी बदकिस्मती थी कि एक उकाब की सोहबत में रहकर दरसे ज़िंदगी हासिल करने की बजाय मैं एक ऐसे तोते को पढ़ाने का बेड़ा उठाया जो एक सुनहरी पिंजरे में बंद था। मैं इसे नीलगूं फ़ज़ाओं में परवाज़ की लज्जत से आशना करना चाहता था, लेकिन मैं ख़ुद अलहमरा के पिंजरे में बंद कर दिया गया हूँ। काश अबू अब्दुल्ला को इंसानियत की सतह पर लाना मेरे बस में होता। मैं हैरान हूँ कि मैं सही हालात से इस कदर बेखबर क्यों था। और सिर्फ़ मैं ही नहीं, अबू मूसा अल-ज़ग़ल और सुल्तान अबू अल हसन भी इन फितनों से बेखबर थे जो अलहमरा की चार दीवारी के अंदर पल रहे थे। गरनाता का हुक्मरान अबू अब्दुल्ला नहीं बल्कि वो सरदार और अकाबर हैं जो इन वाक़यात से पहले फर्डिनेंड से गरनाता की कीमत वसूल कर चुके थे। जब अबू अब्दुल्ला ने बगावत का ऐलान किया तो अलहमरा में सिर्फ़ अबू मूसा एक शख्स था जो अबू अल हसन का वफ़ादार था और वो अब किसी तारीक कोठड़ी में पड़ा हुआ है। इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? मुनाफिकीन की एक मुनज़्ज़म ताकत जिसका तिलिस्म अबू मूसा जैसे जादू बयां से भी ना टूट सका, मेरी तरफ से मामूली मुदाखलत भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हुई। मेरे लिए दो ही रास्ते थे, एक ये कि मैं भरी महफिल में अबू अब्दुल्ला के सामने बगावत का नारा बुलंद करूं और इसके एवज़ ज़िंदगी के बाकी लम्हात कैद खाने की तारीक कोठड़ी में गुजार दूं। दूसरा ये कि एक खामोश तमाशाई की हैसियत से मैं किसी ऐसे वक्त का मुंतज़िर रहूं जब हालात अबू अब्दुल्ला को मेरी बातों की तरफ मुतवज्जे होने पर मजबूर कर दें। मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। आप इसे मेरी मसलहत अंदेशी समझ लीजिए या बुज़दिली कह लीजिए। बहरहाल मेरे इस तर्ज़ अमल के बायस अलहमरा के दरवाज़े मेरे लिए अब तक खुले हैं। मैं अभी तक अबू अब्दुल्ला को कोई सही कदम उठाने पर आमादा नहीं कर सका, लेकिन बाज़ गलत इक़दामात से रोकने में मेरी तदबीरें कई बार कामयाब हुई। अब चंद दिन से मैं अबू अब्दुल्ला के तर्ज़ अमल में एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ और इस तब्दीली का बायस ये नहीं कि इसके दिल में उंदलस के मुस्तक़बिल के मुतल्लिक कोई ख़दशा पैदा हुआ है, बल्कि इसकी वजह यह है कि इसे अपना मुस्तक़बिल तारीक नज़र आने लगा है। वो ख़तरात जिन्हें वो गरनाता से बहुत दूर समझता था अब इसे गरनाता की चार दीवारी के करीब नज़र आ रहे हैं।
شہر کی ناکہ بندی اور اہل شہر کی بے چینی سے وہ سخت پریشان ہے۔ اگر فرڈینینڈ سے فوری امداد کی امید ہوتی تو وہ شاید اس قدر مضطرب نہ ہوتا، لیکن فرڈینینڈ نے اسے پیغام کا یہ جواب دیا کہ اسے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ پہلے میں بڑی کوشش کے بعد اسے ملا کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنی تسکین کے لیے مجھے کبھی کبھی آدھی رات کے وقت بھی بلا بھیجتا ہے اور کبھی میری قیام گاہ پر خود بھی آ جاتا ہے۔ پرسوں ابو عبداللہ نے آدھی رات کے وقت مجھے بلایا اور غرناطہ کے حالات پر تشویش ظاہر کی۔ میں نے چند باتوں سے اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اور سلطان کے درمیان مصالحت ہو جائے؟ ابو عبداللہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کاش یہ ممکن ہوتا۔ اگر میرے والد مجھے معاف بھی کر دیں تو میرے چچا کا دل کبھی میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ آپ کے متعلق بھی اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ آپ اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر سلطان کی طرف سے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا ان حالات میں یہ سوچنا حماقت ہے کہ سلطان میرے ساتھ مصالحت کی خواہش کرے گا۔ سرحدی عقاب کی کامیابیوں کے بعد وہ مجھے ایک بے ضرر دشمن خیال کرتے ہوں گے اور وہ میری طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا زیادہ پسند کریں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے سرحدی عقاب کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو وہ غرناطہ کے معاملات کے ساتھ اس کی دلچسپی سلطان کے ساتھ دوستی یا آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرانیوں کے مقابلہ متحد اور منظم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے آپ کی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ممکن ہے وہ سلطان کو آپ کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کر دے۔ ابو عبداللہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، بالآخر اس نے مضطرب ہو کر کہا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے کہ سرحدی عقاب میرا ساتھ دے گا اور میرا والد الزغل یا میرے سوتیلے بھائی کو اپنا جان نشین بنانے پر مصر نہیں ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نصرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ غرناطہ میں خانہ جنگی روکنے کے لیے اپنا ہر فیصلہ بدلنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ میری ان باتوں سے ابو عبداللہ کو یہ امید ہو گئی ہے کہ آپ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے مصالحت کی کوشش کریں گے، اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ مصالحت کے لیے ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا جائے۔ لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ تمام سرکردہ لوگ جنہیں مصالحت کی صورت میں اپنی جان کا خدشہ ہے ابو عبداللہ کے ارادوں کی مخالفت کریں گے اور وہ ابو عبداللہ کی جگہ کسی اور بے وقوف کو تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرڈینینڈ کو باپ اور بیٹے کی صلح سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کر کے اسے فوری طور پر مداخلت پر آمادہ کر لیں۔ اس لیے میں نے انہیں بے خبر رکھنے کے لیے ابو عبداللہ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے صلح کے لیے وفد بھیجنے میں پہل کی تو ممکن ہے کہ وہ اسے آپ کی کمزوری سے تعبیر کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر سردار سزا سے بچنے کے لیے مصالحت سے پہلے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جا ملیں یا آپ کو قید کر کے ان کے حوالے کر دے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سر دست کسی پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کریں اور ان کی طرف سے صلح کے ایلچی کا انتظار کریں۔ اور اب ابو عبداللہ صلح کے ایلچی کا انتظار کر رہا ہے اور میرا یہ کام ہے کہ میں اسے مایوس نہ ہونے دوں۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فرڈینینڈ کے زرخرید سردار آپ کی طرف سے صلح کے کسی ایلچی کو الحمرا کے پاس نہیں پھٹکنے دیں گے اور ابو عبداللہ کا کوئی بھی قاصد کھلے بندوں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اور مصالحت کی وہ گفتگو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کا ان ملت فروشوں کو علم ہو۔ اس لیے میں آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت ایک خفیہ راستے سے الحمرا میں داخل ہو جائیں تو میں تنہائی میں آپ کے ساتھ ابو عبداللہ کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اگر میری تجویز کارگر ہو اور آپ پہرے داروں کی نظر سے بچ کر الحمرا میں داخل ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے غرناطہ فتح کر لیا۔ ابو عبداللہ کو صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوگی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہر اشارہ اس کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھے گا۔ یہ ملاقات میرے اپنے مکان کے ایک کمرے میں ہوگی۔ فرض کیجئے ابو عبداللہ آپ کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی نیت میں فتور ہے تو بھی وہ سرحدی عقاب کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوگا۔ آپ اس سے ہر ایسے حکم پر دستخط کروا سکیں گے جو الحمرا پر قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا، اور ایسے احکام کی تعمیل کے لیے محل کے چند ایسے مجاہد موجود ہوں گے
جنہیں میں ابو الحسن کا وفادار سمجھتا ہوں۔ محل کے وہ ملازم جو ملت فروشوں کے جاسوس ہیں یکے بعد دیگرے اس کمرے میں بلائے جا سکیں گے، اور میری طرف سے ان کے لیے 4 قوی ہیکل حبشی جلادوں کا بھی انتظام ہوگا۔ الحمرا پر قبضہ ہو جانے کے بعد غرناطہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابو عبداللہ آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ ملت فروش سرداروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں محل کے اندر بلایا جائے گا اور ان میں سے ناقابل اصلاح عناصر کو جلادوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ کی طرف سے فوج کو الحمرا کے دروازوں کے سامنے جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی اور ابو موسیٰ کو قید سے نکال کر ان کے سامنے تقریر کے لیے بلایا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سپاہیوں کے دلوں میں ابھی تک موسیٰ کے لیے کس قدر محبت ہے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ، جسے میں ذاتی طور پر ناقابل معافی نہیں سمجھتا، آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اب آپ کو فقط یہ بتانا باقی ہے کہ میں نے آپ کے الحمرا میں داخل ہونے کی کیا تجویز سوچی ہے۔ میرا مکان دریا کی طرف الحمرا کے کونے میں ہے۔ آپ اگر اچھے تیراک ہوں تو کشتی کی مدد کے بغیر دریا عبور کر کے دیوار کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا درخت ملے گا جس کا تنا دریا میں اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اس کی شاخیں پانی کو چھوتی ہیں۔ اس درخت سے دائیں طرف کوئی 20 قدم چلنے کے بعد تقریباً 40 بالشت کی بلندی پر آپ کو میرے مکان کا دریچہ نظر آئے گا۔ رات کے وقت یہ دریچہ روشن ہوگا۔ اس دریچے کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آپ دیوار کے ساتھ ٹٹولیں تو آپ کو ایک باریک سی رسی ملے گی۔ آپ اس رسی کو کھینچیں گے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہو جائے گی اور میں رسی کی سیڑھی لٹکا دوں گا۔ آپ بآسانی میرے کمرے میں پہنچ جائیں گی۔ اگر کوئی خطرہ کی بات ہوئی تو رسی کے نچلے سرے کے ساتھ آپ کو کاغذ کا ایک پردہ بندھا ہوا ملے گا۔ آپ یہ پردہ اتار کر لوٹ جائیں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو اس میں درج ہوں گی۔ میں نے اس لیے 4 شنبہ کی رات تجویز کی ہے۔ اگر اس 4 شنبہ آپ نہ آ سکیں تو اگلے 4 شنبہ کی رات آئیں، لیکن یہ 4 شنبہ اس لیے بہتر ہے کہ رات اندھیری ہوگی اور قارئین سے معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کا زور چند دن تک اور رہے گا۔ اگر میں دریچے کے سامنے آپ کے استقبال کے لیے موجود نہ ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں عبداللہ کے ساتھ کسی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن میری عدم موجودگی میں ربیہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ 4 شنبہ کی رات ابو عبداللہ میرے ہاں مدعو ہوگا۔ آپ اس بات پر حیران نہ ہوں، جب سے ابو عبداللہ نے ربیہ کو دیکھا ہے وہ مختلف بہانوں سے میرے ہاں چلا آتا ہے۔ کل اس نے در پردہ ربیہ کو شادی کا پیغام بھیجنے کی حماقت کی تھی۔ ربیہ پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن انجلا کی مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے سامنے ابو عبداللہ اپنی خواہشات کی ترجمانی کے لیے اشاروں پر اکتفا کرتا ہے۔ ان حالات میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر الحمرا میں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلایا جا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک نہایت تنگ و تاریک راستے پر ہوگا۔ اس لیے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ رات کے وقت الحمرا میں ایک چور دروازے سے داخل ہوں اور صبح کے وقت آپ کے ساتھیوں کے لیے غرناطہ کے تمام دروازے کھل جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی کسی ایسے تاریک گوشے میں پھینک دیا جاؤں جہاں سے دوبارہ نکلنا نصیب نہ ہو، اور ہمارے ساتھ غرناطہ کا مستقبل بھی دفن ہو جائے۔ میرا ایلچی اگر آپ کے پاس یہ طویل مراسلہ پہنچا دے تو یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے آپ اسے غرناطہ نہ بھیجیں، اور آپ کے آدمی اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت میں اپنے پاس رکھیں۔ مجھے اس کی نیک نیتی پر بھروسہ ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ فرڈیننڈ کے جاسوس آپ کو پکڑوانے والے آدمی کو سونے میں تولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابو داؤد۔ دوبارہ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ کمرے میں ایلچی کی موجودگی کا احساس کیے بغیر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ خط کے مختلف الفاظ معنی کے ساتھ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ تصویر میں الحمرا کی 4 دیواری دیکھ رہا تھا۔ اندھیری رات میں ایک دریچے سے داخل ہونے کے بعد وہ ربیہ کے سامنے کھڑا تھا اور محبت کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹیں اس کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ ربیہ، اس نے اپنے دل میں لطیف اور خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ اسے ابو عبداللہ کے ناپاک ارادوں سے خدشہ ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور وہ عبداللہ کی طرف سے شادی کا پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لطیف جذبات بلند منصوبوں میں دب کر رہ گئے۔ وہ اپنی مہم کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔
الحمرا میں ابو داؤد کی موجودگی کے باوجود ابو عبداللہ کی بغاوت سے اس کے دل میں ابو عبداللہ کے متعلق جو شکوک پیدا ہوئے تھے وہ اس خط کو پڑھنے کے بعد دور ہو چکے تھے۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک تنگ و تاریک راستے پر ہوگا، اس لیے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ابو داؤد کی یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں ضرور جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ تھا۔ رات کے وقت موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ابو داؤد اپنے مکان کے اس کمرے میں جس کا دریچہ دریا کی طرف کھلتا تھا بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ ایک حبشی غلام کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ ابو داؤد مایوس سا ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید آج نہ آئے، اس نے حبشی غلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حبشی نے جواب دیا، ایسے طوفانوں میں دریا عبور کرنا آسان نہیں۔ دونوں تھوڑی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کو جنبش ہوئی اور گھنٹی بجنے لگی۔ ابو داؤد نے کہا، وہ آ گیا۔ غلام نے جلدی سے اٹھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے لٹکا دی اور تھوڑی دیر کے بعد سیڑھی کے نچلے حصے پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے بولا، وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ چند لمحات اور گزر جانے کے بعد وہ بولا، میرا خیال ہے اب وہ نصف سے زیادہ بلندی پر آ گیا ہوگا۔ اب اگر رسی کاٹ دی جائے تو ہم کسی اور طریقہ سے قتل کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ آہستہ بولو، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، اس نے خود اوپر آنے سے پہلے کسی اور کو اوپر بھیجا ہوگا۔ حبشی نے دبی ہوئی زبان میں کہا، تاہم جب وہ قریب آئے گا تو آپ اس کی آواز سے اسے پہچان سکیں گے اور میری تلوار آپ کے اشارے کی منتظر رہے گی۔ ابو داؤد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور دریچے سے سر باہر نکال کر جھانکنے لگا۔ بجلی چمکی اور اسے چند گز کے فاصلے پر ایک نقاب پوش سیڑھی چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ نقاب پوش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو داؤد نے قدر تأمل کے ساتھ پھر کہا، آپ تنہا ہیں؟ نیچے کوئی اور بھی ہے؟ نقاب پوش نے آخری 2-3 قدم جلدی اٹھانے کے بعد دریچے میں اندر داخل ہو کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تاریکی میں مجھے محل کا یہ کونا تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا۔ ابو داؤد نے کہا، آپ سردی سے آئے ہیں، چلیے دوسرے کمرے میں کپڑے بدل لیجئے۔ بدر بن مغیرہ نے نقاب اتارتے ہوئے کہا، میں ایسے موسم میں پھرنے کا عادی ہوں۔ ابو داؤد نے کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، آپ نے مجھے فرض کی طرف بلایا تھا، آئیے، یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ بدر بن مغیرہ ابو داؤد کے ساتھ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا جو نہایت قیمتی قالینوں اور کرسیوں سے مزین تھا۔ ابو داؤد نے بدر بن مغیرہ کو ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ اوپر کے کمرے میں میرے نوکر کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے۔ آپ بہت دیر سے پہنچے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ شطرنج کے شوق نے اسے گھر جانے سے روک دیا ہے۔ وہ نوکر اعتماد کے قابل نہیں، مگر اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ابو عبداللہ کو صبح تک شطرنج میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ محل سرا والوں کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے، اس لیے اگر وہ صبح تک بھی یہاں بیٹھا رہے تو کوئی اسے بلانے نہیں آئے گا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں کسی بہانے سے اس نوکر سے نجات حاصل کرنے کے بعد آپ کو اوپر بلا لوں گا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کے برابر والے کمرے میں وہ 4 حبشی جلاد موجود ہیں جنہیں بر وقت بلایا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اطمینان سے بیٹھیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ ابو داؤد کمرے سے باہر نکل گیا اور بدر بن مغیرہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے ایک طرف سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ربیہ اس کے سامنے تھی، وہ مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے؟ بدر بن مغیرہ اس کی پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور بولی، میں ہر رات ایسے خواب کی تمنا کیا کرتی تھی، لیکن کاش یہ ایک خواب ہوتا، مگر یہ کسی ناخوشگوار خواب کی تعبیر ہے، ایک ہولناک تعبیر۔ آپ یہاں سے نکل جائیے خدا کے لیے۔ بدر بن مغیرہ نے پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تمہارے باپ کی دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں، اینجلا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔
آپ ایک خطرناک سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی وقت ہے، خدا کے لیے جلدی کیجیے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا ابو عبداللہ اس وقت اوپر کے کمرے میں نہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ لگ کر ساری باتیں سن چکی ہوں۔ اگر اس کمرے کے دروازے اندر سے بند نہ ہوتے تو میں جان پر کھیل کر بھی آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیتی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا باپ، آپ میرے باپ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کو یاد نہیں، جب ہم آپ کے پاس سرحدی قلعہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نصرانیوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے، وہ میرا خواب نہیں تھا، مجھے اپنے باپ کی سازش کا علم ہو چکا تھا اور اب اینجلا نے مجھے اس سازش سے باخبر کیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر یہ سازش ہے تو اس قدر مکمل ہوگی کہ اب بھاگنے کی کوشش بے سود ہے۔ وہاں سے رسیوں کی سیڑھی غائب نہیں ہوگی، بلکہ چار دیواری کے نیچے ان کے آدمی پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن ربیہ، قدرت کو اگر مجھ سے کوئی کام لینا مقصود ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ربیہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ مردہ قومیں شہیدوں کے خون کے بغیر زندہ نہیں ہوا کرتی، لیکن ربیہ اب شاید بہت تھوڑا وقت باقی ہو، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دور سے چند آدمیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ ربیہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بہت کچھ کہنے کا وقت نہیں، صرف اتنا کہہ دیجئے، ربیہ تم میری ہو اور میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ نہیں، مجھے جدا نہ کیجیے، انہیں دیکھ لینے دیجیے، وہ شاید ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو عبداللہ کو دیکھ لینے دیجیے کہ وہ جس کے لیے میں نے غرناطہ کی ملکہ کا تاج ٹھکرایا ہے کون ہے۔ بدر میرے آقا، اگر یہ وقت نہ آتا تو میں شاید عمر بھر تمہیں یہ بتانے کی جرت نہ کرتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ زندہ رہنا کی تمنا میرے تخیل سے بلند تھا، لیکن موت میں تمہارا ساتھ دینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ربیہ، میں تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، خدا کے لیے جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں ان سے یہ کہوں گی کہ اندلس میں بدر بن مغیرہ کے سوا وہ کون ہے جس کی تلوار ہسپانیہ کی مظلوم اور بیکس لڑکیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے بلند ہوتی ہے؟ وہ کون ہے جس کی نگاہ میں فرشتوں کی سی پاکیزگی ہے؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد ابو عبداللہ کے ساتھ 8-10 آدمی نیزے تانے اندر داخل ہوئے۔ ربیہ کو دیکھ کر ابو داؤد نے پریشان سا ہو کر کہا، ربیہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ربیہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے باپ کی طرف غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کہیے آپ نے ان کی کیا سزا تجویز کی ہے؟ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اگر یہ غرناطہ کے متعلق نیک خواہشات رکھنے کے مجرم ہیں تو میں بھی مجرم ہوں۔ ابو داؤد نے کھسیانہ ہو کر کہا، ربیہ کو کبھی کبھی دماغی بیماری کا دورہ پڑتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنون کی حالت میں کیا کہہ چکی ہے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ابو داؤد نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ابو عبداللہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ نیزے تانے نصف دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور اسے ابو عبداللہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو اتنے آدمی لانے کی ضرورت نہ تھی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک سپاہی نے ایک تلوار اٹھا لی اور وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہ تھی کہ تم الحمرا میں داخل ہونے کے لیے اس قدر احمقانہ جرت کا مظاہرہ کرو گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اگر قصر الحمرا میں عقل سے مراد فریب، دھوکہ اور بزدلی ہے تو مجھے اپنی حماقت کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، میرے خیال میں ایسی باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں۔ محل کے ایک کمرہ میں جو تمہاری شان کے شایان ہے، بہت سے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بھلائی کے لیے میرے سپاہیوں کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ ابو عبداللہ باہر نکل گیا اور سپاہیوں نے بدر بن مغیرہ کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا۔ ایک سپاہی ہتھ کڑیاں لے کر آگے بڑھا اور بدر بن مغیرہ نے کسی تذبذب کے بغیر اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی کڑی نگرانی اور قندیلوں کی روشنی میں مختلف برآمدوں سے گزرتا ہوا دار الاسود میں داخل ہوا۔ راستے میں ہر قدم پر چمکتی ہوئی تلواروں کا پہرا دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کے متعلق اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، ربیہ نے ابو داؤد کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابو داؤد نے اسے دھکا دے کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا،
پگلی لڑکی، اگر تمہیں میری عزت کا خیال نہیں تو میرے سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لو۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں غرناطہ کے ذلیل ترین آدمی کے سامنے بھی آنکھ اٹھا سکوں۔ ربیہ نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بے اختیار اس کے پاؤں پر گرتے ہوئے چلائی، خدا کے لیے اس کی جان بچائیے، اگر میرے لیے نہیں تو غرناطہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں تو اندلس کی لاکھوں مظلوم بیٹیوں کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی اس کا نام نہ لوں گی، ورنہ میں آگ میں جل جاؤں گی، الحمرا کے سب سے اونچے برج پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ ابو داؤد اپنے سینے میں پتھر کا دل رکھتا تھا، لیکن اس میں انسانیت کی ایک چنگاری روشن تھی۔ وہ ارادوں کے باوجود اس چنگاری کو مسل نہ سکا۔ اس کے دل میں انسانیت کے لطیف نغمے پیدا کرنے والے تمام تار ٹوٹ چکے تھے، لیکن ایک تار ابھی تک باقی تھا، وہ تار جس میں ربیہ کے آنسو ارتعاش پیدا کر سکتے تھے۔ دنیا کے لیے وہ شفاق انسان تھا، اور ایک ایسا بے رحم انسان تھا جو اپنی معمولی سی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ لیکن ربیہ کے لیے وہ ایک باپ تھا۔ اپنی تمام بری خصلتوں کے باوجود اپنے دل میں انسانیت کی اس سلگتی ہوئی چنگاری کو مسل نہ سکا جسے ربیہ کی معصوم مسکراہٹوں نے روشن کیا تھا۔ ابو داؤد نے ربیہ کو دوبارہ دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن وہ شفقت پدری کے ان سنہرے تاروں میں الجھ کر رہ گئے جنہیں توڑ ڈالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ربیہ کے آنسو اس کے پاؤں پر گرے، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیے اور پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے ابو داؤد نے محسوس کیا کہ ربیہ کی آنکھوں میں چھلکتے آنسوؤں کے سامنے اس کی زندگی کی ہر خواہش بے حقیقت ہے۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، ربیہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے لیے تمہاری دیوانگی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن ربیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، ابا جان، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی موت غرناطہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ مجھے غرناطہ کی پرواہ نہیں، میں فقط تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک الماری کھول کر اس نے ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے ایک پیالی میں ڈال کر ربیہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور بولا، لو یہ پی لو اور لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ربیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیالی اپنے ہاتھ میں لے کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اس کے لیے بھی آپ نے اسی قسم کا زہر تجویز کیا ہے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہوں، لیکن کاش آپ اپنے مجروح احساسات کی تسکین کے لیے میری موت کافی سمجھتے اور اندلس کے مسلمانوں سے ان کا آخری سہارا نہ چھینتے۔ ربیہ نے پیالی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے انجلا نمودار ہوئی اور اس نے چلا کر کہا، ربیہ، خدا کے لیے اسے مت پینا۔ اس نے بھاگ کر ربیہ کے ہاتھ سے پیالی چھیننے کی کوشش کی، لیکن ربیہ نے فوراً ایک گھونٹ پینے کے بعد پیالی فرش پر پھینک دی۔ ابو داؤد کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ انجلا مبہوت اپنی سوتیلی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی اور ربیہ ایک فاتحانہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ انجلا یہ کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اس زہر کی ایک پیالی مجھے بھی لا دیجیے۔ ہم دونوں نے ایک ہی سانپ کے گھر میں جنم لیا ہے، ہمارا انجام بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ربیہ کو خواب آور دوائی دی ہے۔ جب تک میری کوششوں کا کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلتا، ربیہ کا ہوش میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے ربیہ کو بازو سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ 10 قدم سے زیادہ نہیں دور گیا ہوگا کہ انجلا نے بھاگ کر پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، ابا جان، اسے ضرور بچائیے، ربیہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا، انجلا، میں اپنے ہاتھ سے بکھرے ہوئے کانٹے سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ڈر ہے کہ حصول مقصد کی بجائے میرے اپنے ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں۔ جب تک ربیہ کو نیند نہ آ جائے تم اسے تسلی دیتی رہو کہ وہ بچ جائے گا، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اسے بچانے کے لیے اپنی تمام طاقت صرف کر دیں گے۔ ابو داؤد نے بگڑ کر کہا، انجلا جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو،
تم ربیہ کی بہن ہو لیکن میں اس کا باپ ہوں۔ اینجلا ربیہ کے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی کاش تم ایک باپ ہوتے۔ وہ ربیہ کے بستر پر اس کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ ربیہ کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے اونگتے اونگتے اپنا سر اینجلا کی گود میں رکھ دیا اور بولی اینجلا اگر انہیں بچانے کی کوئی امید ہوتی تو مجھے بے ہوشی کی دوا نہ دی جاتی۔ اینجلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ سرحدی عقاب کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ ابو عبداللہ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے سپاہی غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اگر ابو عبداللہ کو یہ احساس ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت ہی کیوں کرتا؟ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ بدترین اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی غرناطہ کو تخت و تاراج کرنا گوارا نہیں کریں گے، لیکن غرناطہ کے عوام سرحدی عقاب کے نام پر جان دیتے ہیں، وہ معمولی سی سختی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ربیہ نے کہا تم نادان ہو۔ عوام کی نگاہوں کے سامنے الحمرا کی بلند دیواریں حائل ہیں۔ الحمرا کے راز الحمرا میں ہی دفن رہیں گے۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ عمرہ اپنی جان کے خوف سے سرحدی عقاب کے خلاف ابو عبداللہ کے برے ارادوں کی مخالفت کریں گے۔ نہیں، بلکہ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ابو عبداللہ اپنی جان کے خوف سے ان ملت فروشوں کو خواہشات کی تکمیل کرے گا جو فرڈیننڈ کے ساتھ غرناطہ کا سودا کر چکے ہیں۔ فرڈیننڈ کو غرناطہ پر حملہ آور ہونے سے اگر کوئی بات روکے ہوئے ہے تو وہ سرحدی عقاب کا خوف ہے۔ اس کے قتل کے بعد غداروں کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے انتقام سے بچانے کے لیے فرڈیننڈ کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ اینجلا نے مایوس ہو کر کہا ربیہ ابا جان یقیناً اسے بچا لیں گے، لیکن فرض کرو ان کی کوششیں بھی کامیاب نہیں ہوتیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ربیہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اینجلا میں مایوس نہیں ہوں۔ میں ایک ایسی ذات پر ایمان رکھتی ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس وقت حرم سرا تک پہنچ سکیں؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ملکہ ابو عبداللہ کی بیوی ہماری مدد کریں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ان کی قدر کرتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میں نے پہلے یہ کیوں نہ سوچا۔ اینجلا نے کہا محل سرا کا پھاٹک اس وقت بند ہوگا، لیکن چونکہ ابو عبداللہ اس وقت اپنے دربار میں ہے اس لیے پہرے دار اور خواجہ سرا اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ میرا ہار بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے کافی ہوگا، اور الحمرا میں سرحدی عقاب کے داخل ہونے کی خبر ایسی نہیں کہ ملکہ اور چھوٹی بیگم بے وقت جگائے جانے پر برہم ہو۔ چلو یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ امی جان گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہیں۔ ربیہ نے بستر سے اٹھ کر اینجلا کے ساتھ 2-3 قدم اٹھائے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ وہ ڈگمگا کر گرنے کو تھی کہ اینجلا نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا اور بولی تم پر دوا کا اثر ہو چکا ہے، میں جانتی ہوں تم میری کامیابی کے لیے دعا کرو گی۔ ربیہ نے نیم خوابی کی حالت میں اپنا ہار اتار کر اینجلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ بھی لے جاؤ۔